अस्सलाम वालेकुम। आज ओशन टीवी पर आप की मेज़बान ज़ैबुन्निसा ज़ेबी उर्दू अदबनामा में स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हुई हूँ। 8 नवंबर है और जॉन एलिया का दिन है आज। ये जॉन एलिया पर बात करने के लिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ आप सबके साथ। इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊँ, वगरना यूँ तो किसी की नहीं सुनी मैंने। तो बेशक जॉन एलिया का मिजाज ऐसे ही था कि वो अपनी ही दुनिया में गुम थे और उनको हालात ने ऐसी डगर पर लाकर खड़ा कर दिया था कि गुमगु की सी कैफियत थी, यकीनी और बेयकीनी कैसे हालात थे। मेरे अंदर ही तू कहीं गुम है, किससे पूछूं तेरा निशान जाना। तो जॉन ने जिस अदबी माहौल में आँख खोली उसके ज़ेर असर उन्होंने 8 बरस की उम्र में अपना पहला शेर कहा था और वो यूँ था कि चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। और उनकी शायरी में एक दुख हिंदुस्तान से हिजरत का दुख था। ये हिजरत का दुख हर उसकी शायरी में झलकता है जिसने अपना वतन छोड़ा। जहाँ तक जॉन का ताल्लुक़ था, जॉन एलिया का ताल्लुक़ था, आप पाकिस्तान हिजरत करते वक्त जिस कैफियत से गुज़रे वो बहुत तकलीफ़ दे थी। और आबा व अजदाद की यादों से मुंह मोड़ लेना, माँ बाप की कब्रों को बेआसरा बेयारो मददगार छोड़ देना, घर की चहकती महकती यादों से आंखें चुरा लेना, और जिस जगह आपने अपना बचपन गुजारा हो, लड़कपन गुजारा हो, उसको आपको एकदम ही छोड़ना पड़ जाए तो ये कोई आसान काम नहीं होता। और ये हसास लोगों पर ऐसी कैफियत बहुत तकलीफ़ दे और बहुत कर्ब के साथ जो है वो उन पर गुजरती है। यही उनके साथ भी हुआ। पाकिस्तान आकर 1963 से 1968 तक उन्होंने यहाँ एक इस्माइलियों का इदारा था, उसके तहत उन्होंने तसनीफ़ व तालीफ़ व तराजुम का काम शुरू किया। इस्लामी तारीख़ और फ़लसफ़े से मुताल्लिक़ उन्होंने तर्जुमे का भी वो काम काफ़ी अरसे तक करते रहे। और ये रोज़गार के लिए उन्होंने ज़िंदगी के बड़े गर्म सर्द देखे और अपनी ज़ात पर सहे, जिसकी वजह से वो मर्दुम बेजार यानी इंसानों से बेजारियत और अजनबियत महसूस करते थे और अपनी ही ज़िंदगी में वो गुम नज़र आते थे। उनके अंदर जो गम व अलाम की कैफियत थी, जो करबनाकी थी, जो दुख था, उस कैफियत से वो निकलने की उन्होंने खुद भी कोशिश नहीं की। और जहाँ तक उनकी शायरी का ताल्लुक़ है तो जब 8 साल की उम्र से शेर कहना शुरू किया तो इसका मतलब है वो खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे और शेर कहना उनको विरासत में मिला था। शेर तो वो कहते रहे, मगर चूँकि वो इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के मसाइल में उलझे हुए थे कि वो कभी अपनी किताब भी लाना नहीं चाहते थे। और फिर यही वजह थी कि फिर उन्होंने अपनी किताब 60 साल की उम्र में उनकी जो किताब है वो एक शायद के नाम से उनकी किताब शाया हुई। और जो थी वो एक अदब नवाज शख्सियत थे सलीम जाफरी साहब, उन्होंने उनकी किताब और उनके मजमूए को जो है वो शाया करने का इरादा किया। फिर उसका जश्न भी उन्होंने दुबई में उसका मुनक्किद किया। तो ये तकरीब पजीराई उनकी वहाँ हुई और इस तरह से जॉन जो है वो उनकी शायरी का पहला मजमुआ शायद के नाम से आया। तो ज़िंदगी में कभी कहीं कहीं तो वो दहरिये के रूप में नज़र आते थे, कभी और जब वो वाक़यात करबला बयान करते थे तो कट्टर मजहबी महसूस होते हैं। उनके अंदर एक तज़ाद की जंग थी और ये सारी कैफियत, सारे दुख, सारे मुश्किलात, सारे मसाइब सब उनकी जो है वो उनकी शायरी में नुमायाँ हैं। उनके अंदर एक नफ्सियाती कर्ब जो है और सच्चाइयाँ इर्द गिर्द की उनके एतराफ़ में, उदासियाँ, ज़िंदगी और मौत के इख्तियारे और बगावत और जज्बात के लवाज़मे, ये सारी चीज़ें उनकी शायरी का हिस्सा। कभी वो सैराब, कभी हकीकत और कभी वो
انہی کیفیات میں الجھتے اور انہی مشکلات سے لڑتے جھگڑتے وہ خود کلامی کسی کیفیت میں دو چار ہو جاتے اور اپنے ہی وجود میں اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرتے. ماضی کی یادیں انہیں تڑپاتی، وہ سسکتے رہتے، کڑتے رہتے اور اپنے آپ سے بھی اور اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان سے بھی وہ کٹ کے رہ گئے تھے. ان کا ایک شعر سنیے، وہ کہتے ہیں کہ بہت نزدیک آتی جا رہی ہو، بچھڑنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا. بہت اچھا شعر ہے. وہ خیالی محبوبہ کے سحر سے کبھی وہ خود کو آزاد نہیں کر پائے اور انہوں نے اسی خیالی محبوبہ کا جو تھا وہ وہی عکس ان کے ہاں بار بار ہمیں نظر آتا ہے. اور بے شک شاعر بڑا حساس ہوتا ہے اور حساسیت ہی سے اسی حساسیت ہی سے اس کے فن کی آبیاری ہوتی ہے. اور جو ہے وہ جان ایلیا بہت بڑے شاعر تھے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو خود جو تھا نقصان پہنچایا. اور بے شک انسان کی زندگی میں بہت سی مسائل اور مشکلات آتی ہیں اور ان کا جمع مردی سے مقابلہ کرنا ہی جو ہے وہ بڑی بات ہے، نہ کہ یہ کہ انسان حالات کے سپرد اپنے آپ کو کر دے اور جو ہے وہ جو حقائق ہیں اور سچائیاں ہیں ان کا وہ ڈٹ کر مقابلہ نہ کرے. تو انہوں نے یہ ساری چیزیں جو بھی ان کی ذات پر بیتی وہ انہوں نے ان سب کو انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ تو سمجھا، لیکن اس سے فراریت حاصل نہیں کی اور انہوں نے کوشش بھی شاید اتنی زیادہ وہ نہیں کر سکے کہ وہ اپنے آپ کو ان تمام کیفیات سے باہر نکال لیتے. اور جان ایلیا کی شادی ہم سب کے علم میں ہے کہ زائدہ حنا کے ساتھ ہوئی. زائدہ جو تھی وہ ان کے ساتھ ہوئی. ان کا میگزین نکلتا تھا، اس میں ان کے ساتھ وہ ان کے آفس میں ہوا کرتی تھی زائدہ. تو وہیں پر ان کی زائدہ سے چونکہ ملاقات رہی اور پھر یہ زائدہ سے ان کی شادی ہوئی. اور زائدہ حنا ایک بہت سلجھی ہوئی خاتون، بہت پڑھی لکھی سلجھی ہوئی خاتون، اور آج بھی وہ مختلف اخبارات میں کالم لکھتی رہی ہیں، خاص طور پہ ایکسپریس اور جنگ میں ان کے کالم جو ہے وہ شائع ہوتے رہے ہیں. تو وہ ایک ممتاز ادیبہ، کالم نویس اور افسانہ نگار رہی ہیں. اور لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مزاج انسان کا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شاید حد سے جب گزر جاتی ہیں تو حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہوئی کہ جان اور ان کے درمیان جو ہے وہ تھوڑی سی کشیدگی ان کی بڑھ گئی اور جو ہے وہ جو اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی. اب یہ 1980 میں وہ ان سے الگ ہو گئی تھی اور ان کی جان سے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. اور یہ جب جدائی جان ایلیا کی زندگی میں آئی تو وہ پہلے سے ہی بہت زیادہ جن حالات کا شکار تھے، جن مسائل کا شکار تھے، جن دکھوں کا اور کرب کو وہ اپنی ذات پر سہ رہے تھے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. اور انہوں نے شراب نوشی جو ہے وہ اس میں ڈوب گئے. وہ شراب نوشی میں اتنے زیادہ ڈوب گئے کہ وہ پھر بستر علالت پہ چلے گئے. اور 8 نومبر 2002 کو کراچی میں وہ انتقال کر گئے تھے. تو یہ 8 نومبر کا دن ان کی برسی کا دن ہے. سیخی حسن کے قبرستان میں وسودہ خاک ہوئے اور یوں نپٹا دیا جس کو تو نے، وہ قصہ مختصر ایسا نہیں تھا. تو سید جان اصغر یعنی جان ایلیا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ادبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. آپ
آپ کے والد علامہ شفیق حسن اہلیہ شاعر تھے، فلسفی تھے، اور اردو، فارسی، عربی اور عبرانی زبان کے وہ عالم تھے. اور خود آپ جان اہلیہ بھی جو تھے وہ کئی زبانیں جانتے تھے، اور اردو، فارسی، عربی، عبرانی کے وہ بھی ماہر تھے، اور زبانیں بہت اچھی طرح سے وہ جانتے تھے. اپنے بھائیوں میں وہ سب سے چھوٹے تھے. 14 دسمبر 1931 کو امروہہ میں پیدا ہوئے تھے. معروف دانشور سید محمد تقی اور رئیس امروہی آپ کے بڑے بھائی تھے. اور جو تھا وہ آپ 5 زبانوں پر عبور رکھتے تھے، جیسے کہ میں نے بھی بتایا آپ کو، جن میں عربی، انگریزی، فارسی، سنسکرت، عبرانی اور اردو تو آپ کی مادری زبان تھی. واقعات کربلا، اردو ادب، فلسفہ، منطق اور اسلامی تاریخ، صوفیزم، اسلامی سائنس کا آپ نے خصوصی طور پر مطالعہ کیا. چلتے پھرتے آپ ایک انسائکلوپیڈیا تھے. اور آپ کی علمی اور ادبی خدمات پر آپ کو سن 2000 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا. زمانہ طالب علمی میں میری ان سے ملاقات ہوئی، جان اہلیہ سے. ان کا ادبی رسالہ وہ انشا کے نام سے نکالتے تھے، اور گلشن اقبال میں یا مومن اسکوائر میں ان کا دفتر تھا. یہ شاید غالباً 1980 کا واقعہ ہے. میں ان دنوں اپنا شعری مجموعہ لانا چاہتی تھی، تو میں چاہتی تھی کہ وہ اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں، جس کے لیے میں ان کے آفس گئی تھی. تو لیکن جان صاحب سے میری ملاقات تو ہوئی، مگر وہ اپنی ذات میں اتنا گم تھے کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ تو کیا کہ میں ضرور آپ کی شاعری پہ اپنی رائے دوں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ میری شاعری پر کوئی بات کریں گے، کیونکہ وہ دنیا مافیا سے بے خبر تھے، اپنے کام میں مگن تھے، اور بڑی سرسری سا یہ ان کا ایک انداز تھا. لیکن زاہدہ ہنا سے میری وہاں ملاقات ہو گئی، اور زاہدہ ہنا نے بہت خوش دلی کے ساتھ مجھے ویلکم کیا، اور انہوں نے میرے کلام پر تبصرہ بھی کر کے مجھے میرے حوالے انہوں نے زاہدہ ہنا نے کیا، میری تخلیقات پر اپنی رائے کا بھی انہوں نے اظہار کیا، اور وہ مجھے انہوں نے دے دیا. تو میرا آج میں بات ہی چونکہ اب جان اہلیہ کے حوالے سے ہی کر رہی ہوں، اس لیے باقی بات نہیں کرتی، کیونکہ میں ویسے تو رئیس امروہی صاحب اور سید محمد تقی صاحب جو تھے وہ میرے گھر کے قریب ہی رہتے تھے، اور ان سے جو تھا وہ میں کچھ عرصہ میں نے کچھ کلام اپنا رئیس امروہی صاحب کو بھی دکھایا. زنان خانے میں جایا کرتی تھی، وہاں غزلیں دے دیا کرتی تھی، اور وہ اصلاح کر کے یا ان کی درستگی یا جو بھی رہنمائی کرنی ہوتی تھی وہ کر کے زنان خانے میں ہی تشریف لاتے تھے رئیس امروہی صاحب، اور مجھے وہ دے دیا کرتے تھے. پھر وہاں رئیس امروہی صاحب کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں. رئیس امروہی صاحب قطع نویسی میں ان کو کمال حاصل تھا، اور جنگ میں وہ قطعات لکھا کرتے تھے، اور نفسیات کے ماہر تھے. وہ نفسیات کے حوالے سے ان کی بہت سی کتب تھیں. مجھے بھی انہوں نے ایک کتاب نفسیات کے حوالے سے ترجمے کے لیے دی، جو میں نے ترجمہ کی. اس کتاب کا نام میں نے رکھا میں کون ہوں، اور اس کتاب کو انہوں نے بہت پسند کیا جب وہ ترجمہ میں نے انہیں کر کے میرا ٹرانسلیشن کی میری بک تھی. اور گو کہ میری عمر اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ میں نے اپنے تئیں، چونکہ ایک کریٹیوٹی ہوتی ہے انسان میں، تخلیقی ذہن ہوتا ہے، تو وہ اپنے حساب سے بھی جس چیز کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہے اسے اپنے انداز سے بھی بیان کر سکتا ہے، اس بات کو جو باتوں میں سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اس کتاب کا دیباچہ بھی رئیس امروہی صاحب نے لکھا تھا، اور اس میں اس کے کچھ اوراق اب بھی میرے پاس موجود ہیں، جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ زبان سہذیبی نے یہ بہت بہترین ترجمہ کیا، یہ ان کی کتاب بہت عمدہ کتاب ہے. تو بہرحال رئیس امروہی سے بھی میرا تعلق رہا، اور سید محمد تقی صاحب بہت اچھے نفیس انسان تھے. اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ رئیس امروہی ان کو میرا کلام دے دیا کرتے تھے، اور وہ مجھ تک پہنچا دیا کرتے تھے. اچھا، جہاں تک جان اہلیہ کا تعلق ہے، تو جان اہلیہ کے بارے میں اپنی زندگی میں وہ کچھ چونکہ اسلامی روایات اور تعلیمات اور دینی معاشرہ جو ہے اس سے تھوڑا سا کچھ وہ اکھڑے سے نظر آتے تھے. پھر جب ہندوستان کی تقسیم کا وقت تھا تو انہوں نے اس وقت بھی پاکستان ہجرت کرنے کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ 1957 میں وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے. تو شاید یہی ساری وجوہات تھیں کہ ان کو اپنی زندگی میں اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ملی جان اہلیہ کو، اپنی نظریات اور خیالات کی وجہ سے.
اور وہ چونکہ ایک فنکار پذیرائی تو چاہتا ہے، ایک تو حالات جو ہے وہ مار دیتے ہیں انسان کو، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو پذیرائی چاہتا ہے. تو ان کا مجموعہ ایک پہلا شائع ہوا شاید کے نام سے 60 سال کی عمر میں، جیسا کہ میں نے بتائی دیا آپ کو. پھر ان کا دوسرا مجموعہ ان کی وفات کے بعد یعنی کے نام سے آیا 2003 میں. پھر گمان کے نام سے ان کا ایک مجموعہ 2004 میں آیا. پھر لیکن 2006، گویا 2008، اور ان کے مختصر مضامین کا مجموعہ فرنود 2012 میں اور راموز 2016 میں منظر عام پر آ گیا. تو اس طرح ان کی کچھ کتابیں جو تھیں وہ ان کی زندگی میں کافی بعد میں شائع ہوئیں. تو بس وہ جو دیکھیے ان کے مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، مجھ کو یکسر بھلا چکی ہو کیا، شعر دیکھیے گا. مل رہی ہو بڑی تپاک کے ساتھ، مجھ کو یکسر بھلا چکی ہو کیا، ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، کاش اس زباں دراز کا منہ نوچ لے کوئی. کتنا مطلب غصہ ہے، شکوہ ہے، اور تم اپنی انتہا تو بتاتے، خود کو اور گرا دیتا میں. بہت زیادہ ایک جو کیفیات ہیں اندر کی، وہ دیکھیے کس طرح سے تلخی ان کا باغیانہ پن کس طرح اشعار میں ہمیں نظر آتا ہے. دشمنوں تم کو خوف کس کا ہے، مار ڈالو کہ میں اکیلا ہوں. اور موت کا خوف یہ اس وقت ان کے وجود میں سرایت کر گیا تھا جب رئیس امروئی صاحب کا قتل ہو گیا تھا. اس کے بعد سے وہ بہت زیادہ جو تھے وہ انہوں نے اپنے آپ کو اور زیادہ محدود کر لیا تھا، اور زیادہ وہ اپنی ذات میں کھو گئے تھے. تو ان کا ایک شعر ہے، جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. تو اور شادی کے بارے میں وہ ان کی اپنی رائے تھی کہ خیال خانہ بربادی نہ کرنا، کبھی اے جان شادی نہ کرنا. تو یہ زندگی کے تجربات تھے، زندگی کا نچوڑ تھا، اور یہی وہ ساری چیزیں تھیں جو ان کی شاعری کا حصہ بنی. اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی تمام کیفیات کو، ہر شاعر یہی کرتا ہے کہ وہ اپنی تمام کیفیات جو ہے جو اس پہ بیتتی ہے، یا جو اس کے مشاہدات ہوتے ہیں اور جو اس کے جذبات ہوتے ہیں، ان کا وہ اظہار کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ شاعری کی شکل میں کر رہا ہو یا افسانوں کی شکل میں کر رہا ہو. تو ان کے کلام میں ہمیں روایت بھی نظر آتی ہے، جدیدیت بھی نظر آتی ہے، انفرادیت بھی نظر آتی ہے، اور جاریت بھی نظر آتی ہے. تو صاف گوئی اور سچائی اور حقیقت پسندی کا بھی عنصر نظر آتا ہے. وہ ایک رومانی شاعر کی حیثیت سے بھی دو بھرتے ہیں، اور ہمیں وہ نظر آتے ہیں، اپنی رومانی شاعری بھی ان کی ہمارے سامنے آتی ہے. تو یہ ساری کیفیات ان کی شاعری کا حصہ ہے. اور جیسے میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمروں میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. ان کے جو شعری مجموعے ہیں، ان کے جو نام ہیں شاید، اور یہ شاید گمان اور ناامیدی اور یقینی اور بے یقینی کی کیفیت کا سا نام ہے. اور اسی طرح سے جو ان کا گویا، اور یہ جو باقی جو ان کی جتنی بھی کتابوں کے نام ہیں وہ سارے وہی کیفیات ہیں ان ناموں میں جو ان کی ذات پر بیت رہا تھا. انہوں نے ان کے نام بھی بالکل اسی طرح سے رکھے گئے. تو بہرحال پہلے کتاب کا نام تو ان کی زندگی میں ہی شاید کے نام سے آیا تھا. پھر تنہائی، نشہ، بیماری، پھر گھر کا اجڑ جانا، پھر بچوں سے دوری، یہ ساری چیزیں، پھر روزگار کے مسائل، یہ ساری چیزیں، یہ ساری کیفیات، قسم پرسی، بے چارگی، غم، دکھ، ان سب چیزوں نے ان کے اعصاب کو بری طرح سے توڑ موڑ کر رکھ دیا تھا، اور ان کے اعصاب کو جو تھا وہ ان کو بالکل تہہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا ان کے اعصاب کو. تو یہ ساری اگر کیفیات نہ ہوتی تو شاید جان ایلیا کا بہت بڑا مقام ہوتا، اور وہ کسی بہت بڑے مرتبے اور مقام پر پہنچتے، اور ان کو وہ اتنا کلام ہمیں دے سکتے تھے، اردو ادب کے لیے اتنا زیادہ کام کر سکتے تھے اگر ان کے حالات اچھے درست ہوتے. ان کی شاعری میں بھی ان کا لب و لہجہ جھلکتا ہے، بد لحاظی، بد تکلفی، بے تکلفی، اور کہیں کہیں غصہ، یہ سب چیزیں ان کے مزاج میں جھلکتی ہیں، اور وہ مزاج ان کا عکس کرتا ہے، ان کی شاعری میں نمایاں ہوتا ہے.
اور یہ ساری کیفیت ہمیں ان کی شاعری میں. غم سے بہل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہے. درد میں ڈھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں. میں بھی کتنا عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال تک نہیں. کر کے ایک دوسرے سے عہد وفا، آؤ کچھ دیر جھوٹ بولیں ہم. کیا خوبصورت انداز ہے، سہل پسندی ہے اور سہل ممتنع کے اشعار ہے اور سچائیاں ہیں، حقیقتیں ہیں. اور میری زیب النسائے شعر ہو تمہارا سحر میری شاعری ہے. نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم. خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کیوں ہنگامہ بھرپا کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم. خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم. میں خود چاہتا ہوں حالاتوں خراب، میرے خلاف زہر اگلتا پھرے کوئی. ہاں ٹھیک ہے میں اپنی انا کا مریض ہوں، آخر میرے مزاج میں کیوں دخل دے کوئی. اے شخص اب تو مجھے سب کچھ قبول ہے. اے شخص اب تو مجھے سب کچھ قبول ہے، یہ بھی قبول ہے کہ تجھے چھین لے کوئی. تو یہ جان عالیہ تھے اور 8 نومبر جان عالیہ کی برسی کا دن، اور آج ہم نے ان کے لیے ایک اسپیشل پروگرام کیا ہے اوشین ٹی وی کی جانب سے. اور اردو ادب نامہ میں یہ اسپیشل پروگرام جان عالیہ کے لیے آج آپ کی میزبان زیب النساء زیبی نے پیش کیا. اپنی رائے ضرور دیجیے گا. دیکھیے جو لوگ ہم میں نہیں ہیں، چلے گئے ہیں، آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں اور یہی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو یاد رکھیں جنہوں نے اگر ہم اردو ادب کی بات کر رہے ہیں تو اردو ادب کے حوالے سے ہم ان سارے لوگوں کو خراج عقیدت اسی طرح پیش کر سکتے ہیں اور یہی ہم کر رہے ہیں. میں اوشین ٹی وی کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اور مختلف مواقع پر جو بھی موضوعات ہیں ان پر میں بات کر سکوں. بہت بہت شکریہ اوشین ٹی وی کا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. اجازت.